अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक अहम खबर आई है लंदन से, जहां पर जी ये डिक्लेयर हुआ है कि हसन नवाज साहब जो हैं वो बैंक करप्ट हो गए हैं, यानी दिवालिया हो गए हैं। तो ये आखिर नौबत क्यों कर पेश आई? क्या शरीफ खानदान वाकई इतना गरीब हो चुका है कि उन्हें दिवालिया डिक्लेयर कर दिया गया है? तो इसके ऊपर ज़रा तफसीलात आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जी एक और अहम खबर आज आपको देंगे, जो पीटीआई का एहतजाज है उसके हवाले से। एक तकरीबन हर व्लॉग में जो मेरा सेगमेंट है कि तैयारियां जो इधर भी जा रही हैं उधर भी, तो इस सिलसिले में अब मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और क्यों मुझे लगता है कि इस दफ़ा ये एहतजाज जो है ये वाक़तन काफ़ी मानी खेज़ और फ़ैसला कुन हो सकता है। इसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की शरीक हो सकती है। इसकी क्या वजूहात हैं ये आपके साथ मैं शेयर करूँगी। फिर एक वाक़या पेश आया है चीफ़ इलेक्शन कमीशन के साथ, यानी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के साथ जॉर्जिया में। वो क्या वाक़या है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर कुछ इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से भी जिक्र करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं इस बड़ी अहम खबर से जी। हसन नवाज जो कि मरीम नवाज साहिबा के हैं जी भाई, और नवाज शरीफ साहब के हैं साहबजादे, आपको पता है लंदन में मुकीम हैं और वहीं पर कारोबार भी करते हैं। आज उनसे मुतालिक ये अहम खबर ब्रेक हुई है कि बरतानिया ने इनको बैंकरप्ट करार दे दिया है, या जिसको कहा जाता है कि दिवालिया करार दे दिया है। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसका एक गज़ट नोटिफिकेशन जो होता है वो भी जारी हो चुका है, और ये जो बाकायदा इनका महकमा है टैक्सेशन और इससे रिलेटेड जो टैक्स के मामलात और रेवेन्यू के मामलात देखता है, तो इसके इनकी तरफ से बाकायदा ये जो एक पूरी रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई है। तो अब ये जो खबर है इसको काफ़ी अंदाज से देखा जा सकता है कि आखिर ये नौबत क्यों आई है कि हसन नवाज को बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया करार दे दिया गया। आम तौर पर ऐसा कब होता है? आम तौर पर तो ऐसा तभी होता है कि जब आप बैंकों से कोई बहुत भारी मिकदार में कर्ज़ ले लें और वो कर्ज़ आप वापस अदा ना कर सकें, तो आम तौर पर जो बैंक हैं आपको वो दिवालिया करार दे देते हैं कि भाई ये शख्स अब ये बिल्कुल फ़ारिग हो चुका है और इसके पास कोई रकम नहीं है, कि ये ना इसके पास इतने असासे हैं कि उनके एवज़ जो है ये अपना कर्ज़ जो है वो अदा कर सके। बाज़ लोग ये इसलिए अपने आप को जानबूझकर भी बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करवाते हैं ताकि एक तो अगर उन्होंने कोई वाक़तन कर्ज़ लिया हुआ है वो माफ़ करवाया जा सके। दूसरा, इसकी वजह टैक्स एवेजन भी करार दी जाती है, यानी अगर आपने टैक्स से बचना हो तो आप अपने आप को इतना गरीब ज़ाहिर कर दें कि आपको टैक्स अदा ना करना पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। आमतौर पर जो अमीर लोग हैं वो टैक्स बचाने के लिए ख़ुद को खुद ही दिवालिया करार दिलवा देते हैं। तो ये भी एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जेन्युइनली वाकई किसी के पास कुछ ना बचे और वो वाक़तन दिवालिया हो जाए। तो इसके कई कई मकासद हो सकते हैं, और आम तौर पर ये जब स्टेज आती है तो उससे पहले जितने भी आपके असासे होते हैं वो आप आम तौर पर दूसरे लोगों के नाम मुंतकिल कर देते हैं, क्योंकि अगर अदरवाइज़ आपने जैसे अगर बैंक से कुछ पैसे लिए हैं और वो वापस नहीं आप कर सके और उसके बदले में कोई असासे हैं आपके नाम पर जो कि बेच कर आप वो बैंक का कर्ज़ वापस कर सकते हैं, तो उस सूरत में तो वो असासे जो हैं वो ज़ब्त हो सकते हैं। तो इससे पहले ही आप ये तमाम असासे जो हैं दूसरे लोगों के नाम आम तौर पर मुंतकिल कर देते हैं, ताकि आपके नाम पर कुछ हो ही ना तो वो कैसे अपने पैसे जो हैं वो बैंक जो है वापस ले सकता है। इसके अलावा टैक्स इवेजन में भी यही होता है कि आप ये शो करते हैं कि कारोबार में बेतहाशा नुकसान हुआ है और आप जो है वो टैक्स भी अपना बचा लेते हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कई सारी वजूहात हो सकती हैं। अब इसके ऊपर दिलचस्प बात यह है कि तबसरे तो बहुत हो रहे हैं, और बज़ाहिर तो यही तबसरे हो रहे हैं कि वहाँ पर भी शायद ऐसा ही कुछ किया गया हसन नवाज की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से, कि खुद ही अपने आप को बैंकक्रप्ट जो है वो डिक्लेयर कराने की कोशिश की गई है, जो कि एक अब कोशिश कामयाब भी हो चुकी है, और उसकी यही सारी वजूहात हो सकती हैं। और दूसरी इसकी ऑप्शन ये एक तबसरा हो रहा है कि जी वाक़तन उनके पास कोई इतने पैसे नहीं बचे, या वो कारोबारी लॉस का शिकार हो गए हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है। तो अगर तो पहली वाली बात को दुरुस्त माना जाए तो ये तो फिर बहुत ही शर्मनाक बात है। इसका मतलब है कि आप कहीं पर भी हैं तो इसका मतलब है 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, और टैक्स बचाने के लिए और अपने कर्ज़े माफ़ कराने के लिए या किसी भी वजूहात की बिना के ऊपर अगर आप कोई जानबूझकर अपने आप को
اس طرح سے لاس میں شو کر رہے ہیں تو بیسکلی تو یہ 2 نمبری کہلائے گی. تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک افسوسناک بات ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ واقعتاً لاس میں اتنا جا رہے ہیں تو پھر یہ بھی یہاں پر سوال اٹھے گا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تو ابھی تک آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے کاروبار وہاں پر چل رہے ہیں, آپ کی جو شاہانہ انداز زندگی ہے وہ تو ساری قوم دیکھ رہی ہے. تو اس سے تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ آپ واقعتاً کسی لاس میں گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہاں پہ دیوالیہ قرار دیے جا رہے ہیں. تو بظاہر اس والی بات پر یقین کرنا تو تھوڑا مشکل ہے, لیکن انٹرسٹنگلی ابھی تک شریف فیملی کی طرف سے کوئی آفیشیل موقف جو ہے اس کے اوپر نہیں آیا, ان کا کوئی بیان اس کے اوپر نہیں آیا کہ وہ اس خبر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ریبٹل آیا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے یا کچھ ہے. حالانکہ اس کے جھوٹے ہونے کے امکانات تو خاصی کم ہیں, کیونکہ یہاں پر جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کافی 2 نمبریاں کر سکتے ہیں, وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ تو آپ اس طرح پلے اپ نہیں کر سکتے. تو اب اس ساری صورتحال کے اوپر ظاہر ہے جو پی ایم ایل این ہے اس کے اوپر, یہاں شریف فیملی سوری, تو جو شریف فیملی ہے اس کے اوپر ایک دباؤ تو آئے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے, میں بلکہ سوچ رہی تھی, اکثر لوگ ٹویٹر پہ یہ سوال بھی اٹھا رہے تھے کہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا, اس کا جواب کیا آئے گا. تو بھئی میرے نزدیک تو اس کا جواب بڑا آسان ہے اور بڑے آسانی سے یہ بیانیہ بنایا جا سکتا ہے کہ جناب دیکھیے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں کی ہے, کوئی چوری نہیں کی ہے. اگر ایسا ہوتا تو ان کے پاس اتنا مال ہوتا تو وہ کیا بینک کرپٹ قرار دیے جاتے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ تو بیچارے خود بڑے معاشی استحصال کا شکار ہوئے ہیں, اور ممکن ہے کہ کوئی ان میں سے چیتا صحافی اٹھ کے یہ بھی کہہ دے کہ اصل میں شریف فیملی نے وہاں سے سارا پیسہ لا کے جو ہے وہ پنجاب کے عوام کی خدمت میں لگا دیا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ پیسہ ہی نہیں ان کے پاس بچا اور وہ بینک کرپٹ ہو گئے. تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس قسم کی لاجک لے کے بھی اگر وارد ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ اب جو ہے اس کے اوپر انتظار ہے کہ شریف فیملی اس کے اوپر کیا موقف دیتی ہے. لیکن یہ خبر بہرحال آئی ہے سامنے, اور اب اس کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگ تو یہ بھی طنز و مزاح کر رہے تھے کہ کہیں اس کا مقدمہ بھی عمران خان پر نہ بنا دیا جائے. عمران خان پر مقدمات کی بوچھاڑ ہے, اور آج اس حوالے سے کچھ کافی بلکہ ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بھی سینچری سے اوپر ہی ابھی تک جا رہے ہیں اور ناٹ آؤٹ بھی ہیں. اور مجھے اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر شاید مزید بھی مقدمات جو ہیں وہ بننے والے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن پہلے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. لاہور ہائی کورٹ میں جو پنجاب پولیس کی طرف سے اعداد و شمار جمع کرائے گئے ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب کے اوپر 54 مقدمات ہیں. اسلام آباد پولیس نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعداد و شمار جمع کروائے ہیں اس کے مطابق اسلام آباد نے عمران خان کے اوپر 62 مقدمات درج ہیں. اس کے علاوہ ایف آئی اے میں بھی عمران خان صاحب کے اوپر مختلف مقدمات درج ہیں یا انکوائریز ہو رہی ہیں, تو یہ کوئی تقریباً 7 کے قریب ہیں. جبکہ نیب میں بھی 2 مقدمات چل رہے ہیں, تو یہ کل ملا کر کوئی 125 مقدمات بن جاتے ہیں جو سٹل عمران خان صاحب کے اوپر ہیں, اور عمران خان صاحب ان مقدمات میں براہ راست یا پھر بالواسطہ نامزد ہیں یا ملزم ہیں. اب ان تمام مقدمات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی یعنی 125 یعنی سینچری سے زیادہ ہی ہے ابھی بھی عمران خان صاحب کا جو مقدمات کا سکور ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے, نکلنا ہے, تو آٹومیٹکلی ان کے اوپر پھر مزید مقدمات جو ہیں وہ درج ہونا شروع ہو جائیں گے, اور کہا جائے گا کہ جی بھلے وہ خود تو کسی جگہ پر فزیکلی موجود نہیں ہوں گے احتجاج کرنے کے لیے, لیکن مقدمہ یہ بنایا جائے گا کہ جی ان کے ایما پر یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی, یا جو بھی ان کا ایک پرانے مقدمات کا دہشت گردی کی دفعات لگا کر کچھ بھی, تو یہ نئے مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں. بہرحال لیکن پی ٹی آئی اس تمام احتجاج کے لیے تیاریاں کیسی کر رہی ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس احتجاج کو لے کر کے کافی فرنٹ فٹ پر نظر آ رہی ہیں. کل بھی میں نے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی کہ مختلف ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی, اور اس اجلاس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ ان تمام ٹکٹ ہولڈرز, ایم پی ایز اور ایم این ایز تک پہنچایا تھا. اور آج بھی ان کی ملاقاتیں جاری رہی ہیں کچھ اہم پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی ایس ایف کے بھی نوجوانوں سے ملاقات کی ہے اور عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ ان تک بھی پہنچایا ہے.
تو بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ براہ راست پہلی دفعہ اس طرح کے مختلف رہنماؤں سے ملی بھی ہیں اور عمران خان صاحب کا پیغام بھی پہنچایا ہے. اس کو بہت سے لوگ تو ظاہر ہے یہی کہہ رہے ہیں، جو شاید کہا بھی جا سکتا ہے کسی حد تک، کہ جی وہ خود احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ کوئی احتجاج کو لیڈ نہیں کر رہی، کیونکہ فیصلے وہ خود نہیں کر رہی. وہ بنیادی طور پر صرف عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے، جو ان کا میسج ہے، وہ ان کی پارٹی قیادت تک پہنچا رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی قیادت ہے اس کو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور یہ ہم نے اس کا ثبوت ابھی پچھلے دنوں دیکھا بھی ہے کہ جب 5 سے 6 لوگ پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل گئے تو وہاں پر انہیں سارا دن انتظار کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ملنے نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو باقاعدہ پولیس نے حراست میں لے لیا اور پھر 2-3 گھنٹے ان کو ریٹین رکھنے کے بعد رہا کیا گیا تھا. تو اس وقت سے، جب سے عمران خان صاحب نے یہ احتجاج کی کال دی ہے، آپ اس بات کو دھیان سے سن لیجئے کہ جب سے عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، عمران خان صاحب کے جو پارٹی رہنما ہیں ان میں سے کسی کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. جو لائرز ہیں ان کے، وہ ظاہر ہے somehow or the other مل رہے ہیں، یا ان کی جو فیملی ہے وہ جا کے ان سے ملاقات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک پارٹی رہنماؤں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اور اسی وجہ سے چونکہ فیملی میں جب اس کی کیسوں کی سماعت ہوتی ہے تو بشرا بی بی صاحبہ بھی جیل جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے مقدمات میں وہ خود بھی اکٹھے ہی دونوں نامزد ہیں ملزمان، تو اکٹھا ہی وہ کیس پروسیڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس دوران بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب سے کافی دیر گفتگو کرتی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب ان کو پارٹی کو دینے کے لیے کافی ہدایات جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، جس کے بعد پھر بشرا بی بی صاحبہ کے تھرو وہ ہدایات جو ہیں اب باقی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ظاہر ہے وکلا سے بھی وہ بات کر لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے شاید ٹرسٹ وردی بشرا بی بی صاحبہ ہیں، جن کے تھرو وہ یہ میسج جو ہیں تمام پارٹی قیادت تک پہنچا رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں اس احتجاج کے اوپر کافی نظر رکھے ہوئے ہیں. اب میں جو آپ سے شروع میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ جی اس دفعہ یہ جو احتجاج ہے اس میں ایک میسو موومنٹ ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ 2-3 ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کال کو ایک فائنل کال کا نام دیا گیا ہے. یعنی پہلے جو کالز دی جاتی تھی تو اس میں یہ پتا ہوتا تھا جانے والوں کو بھی کہ یہ احتجاج ہے اور یہ ختم ہو جائے گا، 1 دن کا احتجاج ہے اور واپس گھروں کو آ جائیں گے، اور اس میں اس بات کا امکان کم ہوتا تھا کہ اس سے آپ کچھ اچیو کر کے آ رہے ہیں. ان احتجاجوں یا جلسے جلوس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک میسج دینا ہے کہ جی ہم اس چیز کے اگینسٹ ہیں. لیکن جو یہ احتجاج ہے اس کو فائنل کال کا جو نام دیا گیا ہے، تو اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ آپ نے بیسیکلی جو احتجاج کے لیے آنا ہے تو آپ ایک گول سیٹ کر کے آ رہے ہیں اور آپ نے وہ اچیو کر کے ساتھ لے کے جانا ہے. تو اس لیے اس میں جو لوگوں کا ایک جذبہ ہے وہ آٹومیٹکلی اس فائنل کال کے نام سے ہی جڑا ہوا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے لیڈر کو چھڑوانا ہے تو اب ہمارے پاس یہ آخری چانس ہے. اگر ہم نکلیں گے تو اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے تو آٹومیٹکلی عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں، جو ججز فیصلے نہیں دے پا رہے ہیں، وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکے گی. تو یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے. اگر کم تعداد میں نکلیں گے تو ظاہر ہے وہ پریشر نہیں بنا سکیں گے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی صورت بنے گی. تو ایک تو یہ جو فائنل کال کا نام ہے اس سے یہ آپ نے ان کو انسینٹیو دے دیا ہے کہ اب کی بار آئے تو ہم کچھ لے کر ہی جائیں گے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ اس دفعہ عمران خان صاحب نے بڑی سخت اسٹریٹجی بنائی ہے، اور اس دفعہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ساری نظر خود رکھے ہوئے ہیں اس پورے احتجاج، اس کی حکمت عملی اور اس کی پوری تیاری کے حوالے سے. پہلے تو وہ یہ کر دیتے تھے نا کہ چلو جی علی امین کو کہہ دیا وہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن ایسا اس بار نہیں ہے. اس دفعہ عمران خان صاحب ایک طرح سے اپنی ساری سٹرنگز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کر رکھے ہوئے ہیں. وہ اس طرح کہ انہوں نے ایک تو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہر ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر، ضلعی عہدیداران، جو بھی تنظیمی ان کی سطح پر سٹرکچر ہے، ان سب کو یہ میسج دیے گئے ہیں کہ آپ نے اتنے بندے ٹاسک دیے گئے ہیں باقاعدہ کہ آپ نے یہ بندوں کو مینج کر کے لے کے آنا ہے. اب وہ اس پہ بھی بہت سارے لوگ ظاہر تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے تھے عمران خان کے لیے لوگ خود ہی نکل آتے ہیں، تو ان کو لانا کیوں پڑ رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ جب بہت سارے لوگوں نے آنا بھی ہو تو بعض اوقات سب کے پاس وسائل نہیں بھی ہوتے. تو آپ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو خود نہیں آ سکتے یا ان کے وسائل نہیں ہیں
یا اتنے بڑے لوگوں کو اہتمام اگر آپ لاکھوں لوگوں کا لے کر جا رہے ہیں مجمع، تو ظاہر ہے ان کو کھانا پینا بھی ہے، ان کو رہنا ہے، اگر کچھ دن رہنا پڑے، ان کو واش روم بھی جانا ہے، ان کو دوائی بھی چاہیے، ان کو بہت ساری ضروریات ہوں گی. تو ان سب چیزوں کو مینج کیسے کیا جائے گا؟ وہ یہ کہ جو بندہ 5,000 لوگ لے کے جائے گا وہی ان 5,000 لوگوں کو لک آفٹر بھی کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے حلقے کے لوگ ہیں، کل کو میرا ہی آ کے گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں وہاں جا کے لاوارث چھوڑ دیا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ بھائی تم نے لے کے بھی آنا ہے اور ان کا خیال بھی کرنا ہے، ان کا تمام انتظام و انصرام بھی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ عمران خان صاحب نے اوپر اسٹرکٹ قسم کا ایکشن بھی لے لیا ہوا ہے کہ بھائی جو نہیں لائے گا وہ پارٹی سے فارغ ہے. اور آج میں جو اسلام آباد کے ایک سینئر صحافی انسان نقوی، ان کا ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے تو یہ تک لکھا ہوا ہے کہ ایون 24 تاریخ سے پہلے ہی وہ تمام لوگ جو حلقوں میں اپنے ورکرز کو اور عام حلقے کے لوگوں کو موبلائز نہیں کر رہے، باہر نکل کر ایفرٹ نہیں کر رہے، ان کو بھی جو ہے فارغ کر دیا جائے گا. اور اس طرح کا میسج دیا جائے گا 24 نومبر سے پہلے کہ سب کو یہ پتہ لگ جائے کہ جس نے اس احتجاج میں ڈنڈی ماری اس کی پھر پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو اس طرح سے عمران خان صاحب نے جو اس دفعہ کی پلاننگ کی ہے وہ بڑی انہوں نے اسٹرکٹنیس دکھائی ہے اپنی پارٹی کے اوپر بھی، اور جو تمام فیصلے ہیں ان کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور کسی ایک شخص کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ بھائی اگر اس کو پکڑ لیا تو چلو جی احتجاج تو جس کو وہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں بڑھ گیا، تو وہ والی صورتحال نہ ہو. ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کے نام بھی نہیں بتائے. تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو لیڈ ہے وہ کون کر رہا ہوگا احتجاج کو، ایک دوسرا تیسرا چوتھا. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر پوری جو ہے ورکنگ کی ہوئی ہے. تو ایک اس کی وجہ، جو تیسری ایک اہم وجہ جس کے بارے میں آپ سے ضرور ذکر کرنا چاہوں گی وہ انٹرنیشنل پریشر ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ 46 اور امریکی جو کانگریس مین ہیں انہوں نے جو بائیڈن صاحب کو خط لکھا ہے اور پھر سے انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی ہے، پی ٹی آئی کے سیاسی قیدیوں کی بات کی ہے. اس کے ساتھ ابھی حال ہی میں جو برطانوی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس تناظر میں، کیونکہ بہت سے یہاں پہ جو ہمارے صحافی ہیں وہ یہ خبریں دے رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کا 2 ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اگر ان مقدمات میں عمران خان کی ضمانت ہو بھی گئی تو خان صاحب کو تو جی بس فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور ان کو تو پھر تخت یا تختہ والی صورتحال جو ہے وہ کر دی جائے گی. تو اس قسم کی بھی وہ باتیں کر رہے تھے. اس کے اوپر برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اول تو ہمیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ایسی کوئی خبر نہیں ملتی جس سے ہمیں یہ تاثر ملے کہ واقعی عمران خان صاحب کا کوئی ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اور ہم اس چیز کو بالکل اہمیت دیتے ہیں اور ہماری نظر ہے اس چیز کے اوپر کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، اور جو قواعد رائج ہیں، جو قوانین رائج ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر ان کا خیال رکھا جائے. جو بھی ممالک جو ہیں، جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، جو مختلف فورمز کے ممبر ہیں، تو ان کو ان پابندیوں کی، ان تمام قواعد و ضوابط کی کہیں نہ کہیں پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح آپ کا دل کرے گا آپ اٹھائیں اور جیسے مرضی ٹرائل کرتے پھریں. وہاں پر اس چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے سیکرٹری خارجہ کا برطانیہ کے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سارے تناظر میں. تو قصہ مختصر وہی کہ جو انٹرنیشنل پریشر اب بلڈ ہو چکا ہے اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جو یہاں پر احتجاج کرنے والے ہیں ان کا ایک حوصلہ بھی ہے کہ اب ہمیں جو ہے کچھ اچیو کر کے ہی جانا ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو یہ جو پلان ہے اس دفعہ اور اتنے جو وہ پر اعتماد ہیں اس کی کوئی خاص وجوہات ضرور ہیں. آخر میں جی تھوڑی یہ ضرور ذکر کروں گی کہ ادھر حکومت بھی اپنی تیاریاں بہرحال کر رہی ہے. آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ کوئی 30,000 اہلکار جو ہیں وہ جو آپ کہہ لیں کہ الرٹ کر دیے گئے ہیں احتجاج کے پیش نظر، جو ہر ممکن کوشش کریں گے کہ احتجاج ہو ہی نہ، انہیں روکا جائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پر اسلام آباد کو رینجرز کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے احتجاج کے آس پاس کے دنوں میں، اور پورا فول پروف انتظام کیا جائے گا کہ اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ کسی کو انٹر نہ ہونے دیا جائے. تو حکومت اپنے طور پر ظاہر ہے اپنی کوششیں وہ بھی پوری زور لگائے گی کہ کسی طرح بھی اس احتجاج کو ناکام بنا سکے. لیکن اگین یہ ساری گیم ہے خود عوام کے اپنے ہاتھ میں. اگر تو وہ کم نمبر ہے تو پھر تو حکومت کامیاب ہو جائے گی ان کو منتشر کرنے میں، لیکن اگر وہ بڑی تعداد میں نمبر نکل آتا ہے تو پھر حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا اتنی بڑی تعداد میں عوام کو منتشر کرنا یا ان سے
किसी किस्म का भी मुतालबा मनवाना। तो ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है ये काफ़ी हमें इस तरह से नज़र आ रही है। बाकी PTI ने अपनी जो डोर टू डोर कैंपेन है वो शुरू की हुई है और 20 नवंबर को इन्होंने एक वर्चुअल जलसा भी रखा है ताकि लोगों से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके वो किया जाए। यानी इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 नवंबर को भी पाकिस्तान में इंटरनेट बंद ही होना है, क्योंकि ये हमने इलेक्शन के डेज़ में ही देखा था कि जब भी PTI वाले वर्चुअल जलसा रखते थे तो ये इंटरनेट ही बंद कर देते थे। तो जी वो जो शार्क है ना समंदर के नीचे, वो बस 20 नवंबर को पहुंच जाएगी और जाके वो केबल काट लेगी जो पाकिस्तान में जो इंटरनेट है वो बंद कर देता होता है। तो ये हमें इस बात का खदशा बहरहाल मौजूद है। आखिर में आपको सिर्फ मैं ये बता दूं जी कि जॉर्जिया से एक खबर मैंने पढ़ी कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनके चेहरे के ऊपर स्याही फेंक दी गई है और ऐसा अपोजिशन की एक पार्टी की तरफ से किया गया है। और वजह यही है जो हमारे यहाँ भी है कि जी आपने मुबैना तौर पर इलेक्शन में धांधली की है, करवाई है, और इसी पादाश में उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया, चेहरे पे स्याही फेंक दी। तो मैं सोच रही थी कि ये जॉर्जिया वाले कितने बदतहजीब लोग हैं और कितने ये बेअदब किस्म के लोग हैं, और ये तो मतलब कौन लोग हैं ये, इनके अंदर इतना इन्होंने पोलराइज कर दिया हुआ है माशरा। मतलब हमारे यहाँ के जो दानिश्वर हैं वो तो वहाँ पर यही बात कहते हैं ना कि अगर आप एहतजाज करते हैं, अगर आप अपनी नफरत का इजहार करते हैं गलत काम से, तो यहाँ पर हमारे दानिश्वर कहते हैं ओहो ये तो बड़ी बदतहजीबी हो गई है। यानी कि आपकी अदालतें किसी गलत काम करने वाले को पकड़ नहीं सकती हैं, ठीक है, आप उनको एहतसाब के कटहरे में ला नहीं सकते, आप वोट आउट करके उनसे जान नहीं छुड़ा सकते, और आप उनको कोई दिल में भी बुरा भला नहीं कह सकते। इतना इज्जत और एहतराम कीजिए इन ओहदों का, चाहे इन ओहदों की खुद इन्होंने जितनी तज़हीक की है, जितनी तौहीन की है, और जितना इनको मैं क्या कहूँ अल्फाज के, जो इन्होंने खुद इन ओहदों की बेतौकीरी कर दी है। और इसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ का एक दानिश्वर है वो ये समझता है कि फिर भी आप इनको सलूट करें, क्योंकि इन्होंने बड़े ज़बरदस्त कारनामे किए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बहुत ज़बरदस्त कारनामा किया है कि पूरे 25 करोड़ लोगों का जो मैंडेट है उसको चोरी किया है। तो इतने शाहाना काम पे तो इनके गले में फूलों के हार पहनाने चाहिए, और ये क्या हम कर रहे हैं कि हम उनको बुरा भला कह देते हैं, ओहो उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। तो मैं बस सोच रही थी कि जॉर्जिया वाले भी लगता है हमारी तरह ही बदतहजीब हो गए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।